आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मक्की काकर, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर है। माइग्रेशन, यूथ, जेंडर, आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और इसका प्रोसेस आपने किस तरह स्टार्ट किया? जब क्लाइमेट की वजह से आपका एरिया अफेक्ट होता है, ख़वातीन का कोई उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं होता, बस उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि चल डेटा कलेक्ट करना है, वो आपको लाइव एग्जांपल से करना है। ड्राउट की वजह से लोगों को डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी है। जब आप एक इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ में देखते हैं तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अगर उसमें हम बलूचिस्तान की यूथ की पार्टिसिपेशन चेक करें तो वो एक विक्टिम कार्ड लोग बोलते हैं कि वो प्ले करती है। बेसिकली अब पूरे पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त 40% लोग जो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये सब विक्टिम। मिसकंसेप्शंस क्यों बनाए जाते हैं हमारी यूथ के लिए स्पेसिफिकली? आपके पास कौन सा फ्रेमवर्क है जो आप यूथ वुमेन स्कीम करेंगे? ख़वातीन जो है उसको ज़्यादा अपने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकती हैं। जो मर्दों के इश्यूज है मर्द अच्छे तरीके से मेन स्टैंड पॉइंट से कर सकते हैं। किस तरह से यूथ को सबवर्जन से रोक करके एक पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ उनको ले जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूँ आपको दी नेक्स्ट पॉडकास्ट की आज की एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मक्की काकर, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हैं। रिसर्च की फील्ड में इन्होंने माइग्रेशन, ह्यूमन राइट, यूथ इंक्लूजन पे बहुत सारा काम किया है। आज इनसे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे और इनकी इंसाइट्स लेंगे। आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सर आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी। बलूचिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट में या अफगानिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आपने जो अपनी रिसर्च की है माइग्रेशन, यूथ, जेंडर, तो वो आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और इसका प्रोसेस आपने किस तरह स्टार्ट किया? हाउ इज इट गोइंग नाउ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आई मीन कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ टुडेज वर्ल्ड दैट कि हम जो हमारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आज हम जिस टॉपिक पे बात हमारी होगी और हो रही है, जेंडर है, यूथ है, माइग्रेशन है। और डोमिनेंटली माइग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, फिर हमारी जो नाइबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अगर फिर वर्ल्ड वाइड इसको हम देख सकते हैं। इसका आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। जाहिर सी बात है कि जिस रीजन में आप रह रहे हो, बसा औकात हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट होता नहीं है उसके स्टार्ट। पर ये है कि जिस तरह से जो सोशल साइंटिस्ट्स है वो बेसिकली कहते क्या है, वो कहते हैं कि जब आपके सामने कोई काम बार बार जो है वो हो रहा हो, रिपीटेडली हो रहा है, यानी वो रिपीटेशन हो रहा होता है। जब रिपीटेशन हो रहा होता है तो आपकी ज़हन में एक आइडिया के तौर पे जो बन जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा होता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, ये जो थीमेटिक एरियाज हैं इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है थ्रू आउट मेरे जो रिसर्च की जर्नी है, या रिसर्च की जर्नी से पहले जब ये मेरा आइडिया डेवलप हो रहा था। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि सबसे पहले जब मैं पर्टिकुलरली मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात कर लूँ, बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है कि ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वक्तों में ये सोर्स भी रहा है माइग्रेशन का, बिल्कुल, ये डेस्टिनेशन भी रहा है माइग्रेशन का, ये एक तरह से हम ये कहें कि ये ट्रांजिशन भी रहा है माइग्रेशन का। तो तीनों चीज़ें, यहाँ से लोग माइग्रेट भी कर चुके हैं, यहाँ पे माइग्रेट होके आए भी हैं, यहाँ माइग्रेट होके भी आए, और बहुत से माइग्रेंट्स ने इस रूट को इस्तेमाल करके जो इस रूट को यूज़ करके इस रास्ते से गुजरे हैं। तो इस वजह से अब जिस तरह से अफगानिस्तान का आप देख लो, कितने रेफ्यूजीज यानी 79 से लेके अब तक पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से रेफ्यूजीज हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे, यानी पहले खबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं, दूसरे नंबर पे जो बलूचिस्तान है उसमें बहुत ज़्यादा कैंप्स हैं। इसी तरह सिर्फ ये जो रेफ्यूजीज अफगान रेफ्यूजीज है इसकी बात नहीं है, हम यूँ भी देख सकते हैं कि जो बलूचिस्तान है ये मुख्तलिफ अदवार में जो मुख्तलिफ फ्लड्स का अफेक्ट रहा है। फ्लड में बहुत से लोगों ने जो है वो माइग्रेशन की है। जो हमारा बलूचिस्तान है, आप ज़रा देखिए कि पिछले 2022 की अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स बता, 2022 में बलूचिस्तान का 88% एरिया जो है वो फ्लड में आ गया। अब उसमें लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, ये इनवॉलंटरी माइग्रेशन, ना चाहते हुए भी करना पड़ा, उनकी कोई मर्जी उसमें शामिल नहीं, लेकिन क्लाइमेट ने उनको मजबूर
اچھا بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لو اس مائگریشن میں جو سب سے زیادہ وکٹم ہوتا ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. خواتین ہوتی ہیں. کیوں خواتین ہوتے ہیں؟ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے، یہ پیٹریارکل سٹرکچر ہے. اب قدرسری نظام میں تمام تر اختیارات مردوں کے ہاتھ میں. تو اب جب کلائمیٹ کی وجہ سے آپ کا ایریا افیکٹ ہوتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر اس سے آپ کی جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے والنٹری، خواتین کا کوئی اس میں ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتا، بس ان کو صرف انفارم کیا جاتا ہے کہ چل ہم نے مائگریشن کرنی ہے. ٹھیک. اب یہ میں نے دیکھا پھر پارٹیشن کے ٹائم جو پاکستان اور انڈیا کا جو ایک پارٹیشن ہوا، اس میں کیا ہوا، اس میں بہت سارے جو انڈین خواتین تھی ان کو باقاعدہ طور پہ فورس کر کے شرط لینے لگے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب انڈیا کا بارڈر بند ہوا، اس کے بعد پھر دوسرا ایپیسوڈ یہ چلا کہ بنگالی خواتین کو لایا یہاں پہ امپورٹ کر کے فورسفلی ان کو لیا کے پیسوں کے عوض خرید کر کے ان کو جو زبردستی ان سے شادیاں کی. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. جبری شادیاں جس کو کہتے ہیں. اچھا پھر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جب جو بنگال یا بنگلہ دیش کا جو چیپٹر ہے وہ سیاہ تک جب بند ہوا، پھر ہوا کیا، پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو افغانستان کا جو ایک بارڈر کھل گیا، ریفیوجیز آئے، ولنریبل پاپولیشن تھا، یہاں پہ لوگوں نے جانا شروع کیا، وہاں سے خواتین کو خریدنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے جو اپنے پاکستان کے مختلف ایریاز میں مختلف اوقات میں فلڈز آتے رہے ہیں. بالکل. ڈراؤٹ کی وجہ سے لوگوں کو ڈسپلیسمنٹ کرنی پڑی ہے، جو خشک سالی جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے لوگوں کو پھر بہت زیادہ فیملیز جو ہیں وہ ولنریبل بنے. اس میں پھر لوگوں کا یہ ٹارگیٹ رہا ہے کہ جو ولنریبل فیملیز ہیں، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے جو ولنریبل فیملیز ہیں، ان کو ٹارگیٹ بنا کے ان کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان سے پیسوں کے عوض خرید کے ان کی اکنامک ولنریبلٹی کو دی. فورس میرجز آ گئی. اب آپ دیکھ لیں ذرا جو ہے وہ آئی اوپننگ کیا ہے اس میں. ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جو مائگریشن ہو رہا ہے وہ فورسفلی انوالنٹری. پھر اگر والنٹری بھی مائگریشن ہو، اس میں بھی جو اکنامک ولنریبلٹیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ ولنریبل بن جاتا ہے. کسی نئے شہر میں، کسی نئے ایریا میں سیٹل ہونے کے لیے، سروائیول کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. بالکل. اچھا اب اس میں سب سے زیادہ جو ولنریبل پوزیشن ہے وہ خواتین کا ہے. اچھا خواتین میں جو سب سے زیادہ ولنریبل پوزیشن ہے کن خواتین کے؟ نوجوان. ٹھیک ہے. یا جو ارلی میرج کی جو ایک پیٹرن ہے عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یہ کامن ہے. اگر آپ کے علم میں ہو، ابھی ریسنٹلی جو ارلی چائلڈ میرج ہے یہ ہمارے بلوچستان کی جو پارلیمنٹ کے فلور پہ اس پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہوتا رہا ہے، تو بالآخر یہ ایک یعنی اپروو کر دیا کہ اب وہ جو ارلی میرج ہے اس کو روکنا ہے، ہم نے اس کو کمبیٹ کرنا ہے، یعنی یہ ارلی میرج نہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے ان تمام تر جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کو دیکھ کے میرا اسی طرف رجحان گیا کہ مائگریشن کو میں نے فوکس کیا، یوتھ کو فوکس کیا، جینڈر کو فوکس کیا، اور ہیومن رائٹس کو میں نے فوکس کیا کہ کہاں پہ کس طرح سے کس کی جو ہیومن رائٹس ہے کس کانٹیکسٹ میں ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. ایسا ہم جب ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریسرچ ہم بولتے ہیں کہ جی اس کی آپ کو جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو لائیو ایگزامپل سے کرنا ہے. تو جب آپ یہ ساری چیزوں کو ایکسپلور کر رہے تھے اور ان کی ریسرچ آپ نے کنڈکٹ کی، تو اس ٹائم اس طرح آپ نے ارلی میرجز کی بات کی یا ہیومن ٹریفکنگ کی بات کی، وومن ٹریفکنگ ایگزیکٹلی اگر ہم اس کے لیے ورڈ یوز کریں، تو اس کی کوئی ایسی ایگزامپل آپ کے پاس ہو جو کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ کوئی کیس اسٹڈی کیا اور اس کے تھرو آپ نے اس کو لے کر آئے ہو اپنے ریسرچ کے اندر؟ ہاں اس میں اگر آپ بتا دوں، چونکہ یہ بہت زیادہ ولنریبل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایموشنل چیزیں بھی جو ہے اس کے ساتھ آتی ہیں. بالکل ایسا ہی. جب آپ ایک انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں دیکھتے ہیں تو برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا، اب ریسرچ میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ریسرچ میں ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن کس طرح سے کرتے ہیں؟ دو طرح سے. ہمارے پاس جو ہے وہ پرائمری ڈیٹا بھی ہوتا ہے، سیکنڈری ڈیٹا بھی، اور ثانوی ڈیٹا بھی ہوتا ہے. اب دونوں طرح کی ڈیٹا سیٹ ہم ہوتا ہے کہ پھر ان کی انالائسس کرتے ہیں. کسی سوسائٹی پہ جو ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس پرابلم پہ کہاں پہ کس طرح سے ایک ریسرچ ہوا ہے اور کس طرح سے ایویڈنسز کو جو ہے وہ کلیکٹ کیے گئے. کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہم عام طور پر جو ایک سائنٹیفک طریقے سے جاتے ہیں. ہمارا ایک آبجیکٹیو اپروچ ہوتا ہے، اسٹرکچرڈ اسکلز ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہم جرنلائز بھی کرتے ہیں. اس میں ریسرچر کا انپٹ اتنا نہیں ہوتا.
जितना कि वो जो आपका पॉपुलेशन होता है उन पे जो रिस्पॉन्सेज आ रहे बिल्कुल। होते हैं उसको आप इंटरप्रेट नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही उसको आप इंटरप्रेट करते हैं लेकिन एज ए रिसर्चर इंटरप्रेट करते हैं, उसका आप उसमें आपका वही- पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट वही या कम होता पर्टिकुलर आइडियाज जो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते वही उसी डाटा को आपने बस एनालिसिस करके इंटरप्रेट करके कि ये एविडेंस मेरे पास है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा प्रीवियलेंट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये होता है कि हम सब्जेक्टिव अप्रोच से चल रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई, अब एक एरिया के स्केल को दूसरे एरिया पे जर्नलाइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हर एरिया को उनके इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली स्टडी किया जाए। फिर स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च का सहारा लेके फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर लिव्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस लेते हैं। अब लिव्ड एक्सपीरियंसेस लेने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है उन पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो उन पे जब हम काम करते हैं, वो जो लोग हैं उन्हीं से हम डेटा लेके उन्हीं के अल्फाज को, उन्हीं के इश्यूज को, उन्हीं की जो स्टोरीज हैं उनको हम क्या करते हैं, हम एज अ रिसर्चर उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर भी हम अपना ज़ाती उसमें कोई चीज़ें हम शेयर नहीं करते, लेकिन हाँ ये है कि दूसरे स्टडी से उसको कंफर्म ज़रूर करते हैं कि यहाँ पे भी इस तरह के फाइंडिंग्स आए थे, उधर से भी इसी तरह के फाइंडिंग्स आए थे। तो बड़े एक अच्छे तरीके से हम उसको जो डेटा हमारे पास आ गया होता है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप फील्ड में जाते हैं और लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे आप काम करते हैं, तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस अमूमी तौर पे जब आप वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हो जहाँ पे वो आपका जो सैंपल साइज है या जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, ये वो लोग हो जो विक्टिम्स हो, टर्म्स में उजारा दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं और हर टाइम उनको तिरक होता है। तो ऐसे हालात में जब आप उनके पास जाते हैं, उनसे आप डेटा लेते हैं, तो उनसे डेटा लेने के लिए ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इमोशनल इंसान है, इंसान बिल्कुल ऐसे ही इमोशंस इंसान के अपने आप में होते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम एज ए रिसर्चर तो दिल को थोड़ा सा सख्त वो बोलते हैं ना, डॉक्टर और रिसर्चर को दिल बड़ा रखना पड़ता है अपना। हम अपने दिल पे जो है कंप्रोमाइज़ तो कर लेते हैं, पर हमारा टारगेट ये होता है कि ये इशू हाईलाइट, इसका सोल्यूशन कोई निकले, कहीं में कोई चीज़ तो आ जाए थ्रू रिसर्च और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पॉलिसी साथ जितने भी इदारे उन तक कोई चीज़ पहुँचे ताकि इनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। तो इस तरह के जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं पर्सनली गया हूँ। अपने घरों में मुझे डेटा नहीं दे सकते, मैं किसी डॉक्टर के मेडिकल सेंटर में उनको बुला लेता था, फिर उनसे इंटरव्यू करता था। पहले डॉक्टर को इत्मीनान में लेना क्या बहुत मुश्किल होता है। फिर जो विक्टिम है वो एक खौफ की हालत में जब आपके पास आता है और आपको डेटा देता है, और फिर उनको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा फर्दर मुझे एक्सप्लेन ना करे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये बड़ा एक मतलब चैलेंजिंग है एक Hidden रिसर्चर के population। लिए। और फिर सारी जितने भी पॉपुलेशन है, ये जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस वाली इस तरह की जो विक्टिम्स होते हैं, ये हिडन छुपा हुआ आबादी है, ये विजिबल नहीं है, गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स में नहीं है, नहीं, इसी इदारे के स्टेटिस्टिक्स में नहीं है। इसलिए वो कहीं ना कहीं वो जो है ना वो ओवरशेड हो जाते हैं, नजर नहीं आते लोगों को कि यार इनके भी मसले एग्जिस्ट करते हैं और इन पे भी काम करना है। अब जब राडार से आउट होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो जब राडार से आउट हो और वल्नरेबल पॉपुलेशन हो, तो उसमें कलम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उनकी जो इश्यूज है उनको हाईलाइट करना है या उनको ये ट्रस्ट देना कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, तो सेटिस्फाई करना पड़ता है उनको। अपनी रिसर्च के एथिकल जो कंसिडरेशन होते हैं कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जहाँ पे आप जो पार्टिसिपेंट है वो कहीं पे आपकी वजह से फिर वो तकलीफ में है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक विक्टिम है। फिर तो मैंने स्टोरीज देखी है। अब इस तरह की स्टोरीज थे कि एक खातून है, एट अ टाइम वो वाइफ भी है, एट अ टाइम वो फोर्स लेबर में काम भी करती। मैंने ऐसे स्टोरीज भी देखे हैं कि एक खातून है वो वाइफ भी है एट अ टाइम और सेम टाइम वो प्रोस्टिट्यूशन भी कर। मैंने ऐसे ख़वातीन देखे कि एट अ टाइम वो वाइफ भी है और डोमेस्टिक सर्विट्यूड में भी जो है वो लगी। ठीक है, मैंने ऐसे, अब ये सारा वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है कि इनका अपनी डाटा मौजूद। ये कौन से लोग हैं? ये उनके जो माँ बाप है, रिश्तेदार है या जो ब्रोकर्स है, वो इनको बेच के जो ख़रीदार है उसके हवाले कर देते हैं। अब वो ख़रीदार भी जो है जब कल को वो नादरा ऑफिस चले जाते हैं, वो कहते हैं कि इनके माँ बाप का जो CNIC कार्ड है वो कहाँ पे है, इनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोई प्रूफ होता नहीं है। जब होता नहीं तो नादरा भी उनको ओके नहीं करता, नहीं वेरीफाई नहीं करता, उनको शनाख्त कार्ड अलग। तो ये विदाउट एनी आइडेंटिटी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
इस तरह के बहुत से लोग हैं। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोगों को इन्होंने ख़रीदा है। अपने पाकिस्तान से इस वक्त मैं आपको बताऊं, बल्कि इस वक्त में बात आपको नहीं बताऊं, ये जो पंजाब में फैसलाबाद में 900 के लगभग लड़कियों को चाइनीज़ के हाथों बेचा गया। यही ट्रैफिकिंग इन फोर्स मैरिज में 2019 की बात। तो अब ये क्या वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग में फिर इशू हाईलाइट हुआ। पंजाब एक वहाँ पे लिटरेट लोग ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कि वो लोग फोकस सूबा भी है। देखते हैं। लेकिन अब तो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें तो बलूचिस्तान इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम पंजाब। एग्जैक्टली। यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब एक ट्राइबल सेटअप में रहते हैं, वो एक दूसरे वो ऐसे ही तो उसको हाईलाइट भी नहीं करते। अगर रिपोर्ट कर भी लेते हैं तो इन इश्यूज़ को जो है वो रख कर मतलब एक तरह से इशू बना के ट्राइबल डिस्प्यूट्स इससे बनते हैं। तो इसलिए वो लोग भी जो है उसमें मुदाखलत नहीं करते हैं। और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, सपोज लेविस फोर्स है, लेविस फोर्स के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, किस तरह से ख़वातीन ट्रैफिक होती है, किस तरह से इनको फोर्स मैरिज में लाया जाता है। डाटा ही मौजूद नहीं है तो हाउ दे कैन डू दैट। यानी बलूचिस्तान का 90 से 95% एरिया जो है वो लेविस के जो है कंट्रोल में काम कर रहा है। तो अब किस तरह से पुलिस तो उसको अप्रोच नहीं कर सकता। अब जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कभी कभार इस तरह से देखा जाता है कि ये पुलिस का इशू भी नहीं है ना लेविस का इशू, ये FIA वालों का इशू है, इसको वो एक से दूसरे से तीसरे पे ह्यूमन स्मगलिंग में इसको जो है वो उसको कंसिडर किया काउंट किया जाता है। जाता है। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग ये दोनों को बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं ट्रैफिकिंग में होता क्या है। ट्रैफिकिंग में ये है कि जो बंदा ट्रैफिकिंग का विक्टिम होता है उसका यानी इख्तियार या वो अपने कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। वो किसी और के कंट्रोल में होता है, उनका कोई कंसेंट नहीं होता उसमें। ठीक है। अब जो ह्यूमन स्मगलिंग है उसमें कंसेंट होता है, कंसेंट होता है। उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। तो अब ये जो ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ या ये जो 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 फोर्स मैरिज वुमेन है इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रैफिकिंग वो है वो अपने इख्तियार में बिल्कुल, इख्तियार में नहीं है। उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो बगैर आइडेंटिटी की जो लाइफ गुजार रहे हैं और उनका कहीं भी पूरे पाकिस्तान में वो ट्रेवल नहीं कर सकते। वो कोई भी मजहबी रस्मात वहाँ पे वो ट्रेवल नहीं कर सकते, कोई आज नहीं कर सकते। अच्छा वो मतलब कोई जो हेल्थ फैसिलिटीज है मतलब गवर्नमेंट के अवेल नहीं कर सकते। वो अवेल नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है जब वो इतने जो ह्यूमन राइट्स जो हर इंसान के ड्यू है वो ह्यूमन राइट्स के फ्रेम में भी नहीं आ रहे, जिम्मे में भी नहीं आ रहे, अपने सारे राइट्स नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है फिर ये एक तरह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल बात रही आ जाती है कि जब रजिस्टर ही नहीं हुए हुए तो फिर कोई भी अथॉरिटी उनके पास नहीं है, कोई चीज़ उनके लिए है ही नहीं। कोई चीज़ नहीं है। तो अब जो आपने वैल्यूड एक्सपीरियंसेस की बात की है, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सी ख़वातीन मैंने उनको देख लिया, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस थे उनके और अब भी मैं इन्हीं इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अच्छा, चूँकि हम बात कर रहे हैं यूथ माइग्रेशन जेंडर से रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि जैसे आपने बात की कि पंजाब साइड पे 900 बंदे अगर ट्रैफिक करके चाइना भेज दिए भी गए तो वो चीज़ एक इशू हाईलाइट हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है या बाकी जगहों पे जिनका डाटा लोगों का मौजूद है या वहाँ के लोग इन इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करते तो वो बातें दब जाती हैं कहीं ना कहीं आके। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की यूथ के बारे में भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के माइंड में है हमारी यूथ को लेकर। तो उन मिसकॉन्सेप्शंस को आप किस नज़रिए से देखते हैं या वो मिसकॉन्सेप्शंस क्यों बनाए जाते हैं हमारी यूथ के लिए स्पेसिफिकली, आप अगर उस पर बात करते हैं थोड़ी। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम देखें। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देख लो यूथ का जो पॉपुलेशन है वो 64%। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख लो 74% यूथ। ठीक है। अच्छा इसी तरह अब आप देख ले जो बलूचिस्तान है, मैं ख़ुद पर्सनली मैं इस्लामाबाद 7-8 साल रहा हूँ, तो वहाँ पे जो बलूचिस्तान से आउटसाइड के जितने भी लोग थे उनका ये ख्याल अच्छा आप तो बलूची है फिर आपके पास तो दुनिया जाएँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास तो ये है, आप जहाँ जाएंगे आपको एकदम नौकरी मिल जाएगी। और बलूचिस्तान तो ऐसा पड़ा हुआ है कि वो वहाँ पे बिल्कुल सोने और चांदी के ज़खायर है। इसलिए से अगर मैं आपको कहूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो पॉवर्टी रेट है वो 65% है। आप देख लीजिए जब जहाँ पे आपका यूथ का पॉपुलेशन 74%, तो क्या पोजीशन होगा यूथ का। यूथ के हवाले से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। जहाँ मैं किया हूँ वहाँ पे यूथ के हवाले से उनका ये ख्याल है कि बलूचिस्तान के लोग काम नहीं करते हैं,
ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارا جو لوکل مارکیٹ ہے, آپ بلوچستان کے لوکل مارکیٹ کو دیکھ, بلوچستان کا لوکل مارکیٹ ہے ہی نہیں. ہماری یوتھ ہے وہ ایگریکلچر میں انوالو ہے. اب ایگریکلچر میں جتنے بھی ہماری یوتھ انوالو ہے وہ ایگریکلچر کا جتنے بھی پروڈکشن ہوتا ہے. اب ریسنٹ کیس ہے, فلڈ آیا ہے خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, ٹھیک ہے, پاکستان کے دوسرے حصوں کشمیر میں. اب یہاں پہ فلڈ آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس اپنا لوکل مارکیٹ ہے. ہم نیشنل مارکیٹ تک اپنا جو فروٹس پہنچاتے ہیں اور اس میں یہ جو سورس آف انکم ہے یہ ہے بھی یوتھ کا. اب یہ فروٹ جو ہے وہ پورٹ ملدو تک جب پہنچتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں لاک ہو جاتی ہیں, آگے جا نہیں سکتی ہیں, فلڈ ہے, حالات خراب ہیں. تو وہاں پہ جو نیشنل مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے وہ جو فروٹس ہیں, دو قسم کے نقصانات. فائنینشیل نقصانات ایک طرح سے ہو رہے ہیں, فروٹس جو ہے وہ فروٹ جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں, اس سے جو ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو بھی نقصان پہنچتا ہے. جو ہماری فضا ہے پولوشن مطلب پروڈیوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے جن کو فائنینشیل ایشوز جب وہ فیس کرتے ہیں تو ان کو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. بالکل ایسے. پھر ان کا جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں, انزائٹی میں ہوتے ہیں, وہ ٹراما میں ہوتے ہیں, وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, وہ مطلب مختلف سائیکولوجیکل ایشوز کو فیس کرتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اوورآل جو ہماری یوتھ ہے ان کی جو کلیکٹیو بیہیویئر ہے اس پہ اثر پڑتا ہے. کلیکٹیو بیہیویئر میں ان کے مزاج میں غصہ آتا ہے, وہ پھر مطلب ڈائریکٹ لڑائی جھگڑے سے آ سکتے ہیں. اور اس کا ریزن یہ بیان مطلب جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کو, اس کی جو اکنامک ایشوز ہیں, ان کی جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور ان کی جو سوشل ایشوز ہیں جہاں پہ ان کے نیڈس فنڈامنٹل جو نیڈس ہے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے, وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ایگریسو اس لحاظ سے. اگر یہ ایشوز مطلب لوکل مارکیٹ میں ہم ان کو ایڈریس کر دیتے ہیں تو مسئلے بنے ہی نہ, پھر مسئلے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایڈریس ہو جائیں گے. کہ پاکستان میں یوتھ کے حوالے سے جو ایک مس کنسیپشن پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں. حالانکہ بلوچستان میں نے اکثر وہاں بھی دیکھا, کسی نے بلوچستان دیکھا بھی نہیں, آپ اس کو کہو کہ بھائی آپ سے کہیں کہ آپ کہاں سے, آپ کتنے کوئٹہ سے ہو, کہتا ہے اچھا وہ چترال کے پاس جو ہے, ٹھیک ہے. اب چترال کدھر کوئٹہ کدھر, تو ان کو یہ علم بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ بلوچستان پہ کمنٹس کرنے کے لیے آئے جاتے ہیں تو وہ ایسے کمنٹس کرتے ہیں آپ کو یہ خیال ہوگا کہ پتہ نہیں بلوچستان میں کتنا زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا ہوا ہے کہ ایک کونا انہوں نے دیکھا. اگرچہ بلوچستان میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ دیکھ لیں, آپ کی جو پورے پاکستان میں یہ جو چیپ لیبر ہے اس میں بلوچستان کا بہت بڑا پارٹ ہے. ہوٹلنگ, یہ فیکٹریز میں جو یوتھ ہے, فورس لیبر میں بلوچستان کے بہت سے یوتھ. آپ کو جو بلوچستان کے لوگ آنر بہت کم نظر آئیں گے لیکن لیبر بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. کوئٹہ ہوٹل ہر ایک شہر میں ملے, ہر ایک شہر میں. آپ اسلام آباد جو آپ کو 300 سے 400 کے لگ بھگ ہوٹل ملیں گے, اس میں جتنے بھی جو امپلائز ہے یا جتنے بھی لیبر ہے وہ لیبر سارا کوئٹہ سے, بلوچستان سے ہے. تو کیا ہے, یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں. ایک طرف فلڈ, دوسری طرف ڈراؤٹ, پھر ارتھ کویک, پھر یہاں بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہے اتنا مطلب بنجر زمین ہے, پھر ایگریکلچر جو وہ انفارمڈ نہیں ہے سائنٹیفکلی. ہمارے لائف سٹاک کے لیے کوئی مارکیٹ موجود نہیں ہے. لوکل مارکیٹ میں ہماری یوتھ کو جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ہمارے پاس لوکل انڈسٹری ہے ہی نہیں. ایون کہ ٹماٹر کے لیے ہمارے پاس, ٹماٹر کیچپ بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی انڈسٹری موجود نہیں جائے. ہمارے پاس یہ کولڈ سٹوریج کے لیے کچھ بھی نہیں کہ ہم ان چیزوں کو کولڈ سٹوریج میں رکھ کے ان کو محفوظ کر لیں. مسکنسیپشن بنا لیا لیکن روٹ کاز تک نہیں گئے کہ یہ وجوہات ہیں کیوں. وجوہات کیا ہے؟ اب ان وجوہات تک پہنچنے کے لیے میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ریسرچرز, کہ وہ ان ایشوز کو تھرو سائنٹیفک مینس, یعنی ایک سائنسی طریقے سے ریئلٹی بیس ان ایشوز کو ہائی لائٹ اگر کرتے جائیں گے تو دنیا کو بھی پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, مزدور کار لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اگر ایڈریس کر لیا جائے تو یہ ایشوز جو ہے میرے خیال سے اتنے زیادہ خطرناک نہیں کہ بلوچستان کے لوگ اتنے خطرناک ہوں گے کہ لوگوں کو ایسے زندہ کھائے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں, بہت فرینڈلی ہے. کوئٹہ یہ پورے پاکستان میں سب سے جو ملٹی کلچر سٹی ہے. یہ آپ کو مطلب میں آپ کو یہ ایویڈنس بیس بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ زبانیں جو بولی جاتی ہے کوئٹہ میں بولی جاتی ہیں. ہر لینگویج کا بندہ ملے گا. جب آپ ان کی ڈائیورسٹی, کوئٹہ کی ڈائیورسٹی دیکھیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول ہے. تقریباً ہر بندے کو 4 سے 5 زبانیں تو آتی ہیں.
اور پھر ایک ہمارے پاس بلینڈ بنتا جا رہا ہے, مختلف زبانوں کے الفاظ ایک دوسرے میں مکس ہوتے جا رہے ہیں. پھر لوگ جو ہے شعوری طور پہ ان چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے پسند بھی کرتے ہیں. ایک ریسپیکٹ کا ایک ماحول ہے کوئٹہ میں. لیکن اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے, جب آپ کے مختلف ایسے ڈرائیورس ہوں جو آپ کو نگیٹیولی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پھر یہ ایگریشن یا جو کلیکٹیو بیہیویئر ایشوز جب آ رہے ہوتے ہیں, پھر اس طرح کی جو ہے یہ اس کوئٹہ جیسے اچھے شہر کو, پھر اس کو ایک اچھا شہر جو ہے مستقل میں بھی دیکھنا جو ہے تھوڑا سا دشوار ہوگا, مشکل ہوگا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپرچونٹی آتی ہے, اسپیسیفکلی اگر اس میں ہم بلوچستان کی یوتھ کی پارٹیسپیشن چیک کریں, تو وہ ایک وکٹم کارڈ لوگ بولتے ہیں کہ وہ پلے کرتی ہے کہ جی ہم تو بلوچستان سے ہیں اور ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے اور وہ نہیں, تو دیٹس وائی ہمیں یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے یا ہمارے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں. سو اس پہ اکثر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی یہ بلوچستان والے ہمیشہ یہی وکٹم کارڈ یوز کرتے ہیں. تو آپ اس وکٹم کارڈ کے یوز کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں یا نیگیٹیولی, کیونکہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے, ایک چیز لیک کر رہی ہے, تو اس چیز کو اگر ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں اور آپ ہمیں وہ چیز دیں, سو از اٹ گڈ اور بیڈ, وہ ہم پہ نیگیٹیو امپیکٹ کر رہا ہے یا پازیٹیولی کر رہا ہے, اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیے وکٹم کارڈ ہے کیا بیسیکلی. اب پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھ لو, پاکستان میں اس وقت 40% لوگ جو وہ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب وکٹمز ہیں, یہ سب وکٹم کارڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے آپ کو ریسورسز تک پہنچنے کے لیے مختلف جو میتھڈس اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. بلوچستان کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھ لیجیے, جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹک شیئر کی کہ مطلب 63 سے 64% لوگ یہ وہ ان امپلائڈ ہیں. وہ جب کہیں پہ جاتے ہیں جہاں کا جو لینگویج ہے, یعنی اردو جس طرح سے ہم بولتے ہیں, یہ ہماری جو اردو ہے یہ پنجاب سے مختلف, خیبر پختونخوا سے مختلف, کراچی سے مختلف. کراچی والے جو ہے وہ اور طرح کی اردو بولتے ہیں. اب یہاں کی جو اردو ہے وہ اور طرح کی ہے. اس میں میرا مسئلہ کیا ہے, اب جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں, باقی جو صوبے وہاں پہ جب جاتے ہیں اور یہ اپنے جو ایک ڈائلیکٹس کے ساتھ جب جاتے ہیں, جس طرح سے ہم اردو بولتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے ہماری جو اردو ہے وہ ہماری جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو انفارم کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنی لینگویج میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ اردو میں بھی ہم اسی طرح سے بات کر لینی چاہیے. یعنی ہم پہاڑی لوگ ہیں, زور زور سے بولتے ہیں, مطلب ایسا نہیں بولتے ہیں. اب وہاں پہ جب ہم بولتے ہیں وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں, دوسرے یہ لڑ رہے ہیں. اب وہ اصل میں لڑ نہیں رہے ہوتے, اس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے کہ ہاں کہ یہ ان لوگوں کے پیچھے جو کلچرل جو ڈرائیورس ہیں وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. مارکیٹ جو وکٹم کارڈ ہے, ظاہر سی بات ہے بلوچستان کے لوگ وکٹمس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ امپلائمنٹ ریٹ سے ایڈ کر کے آپ انڈسٹریلائزیشن کو دیکھ کتنی انڈسٹری ہے, لوکل مارکیٹ میں کیا ہے, سی پیک بن رہا ہے. اب سی پیک کی مد میں بلوچستان میں بھی اکنامک زونز بن رہے ہیں. کتنی پریپیئرنیس ہے بلوچستان گورنمنٹ کی, کتنا پریپیئرڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے پاس ایکو سسٹم ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں آپ سگنیٹری ہیں, آپ 2030 تک گولز جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو جینڈر پیریٹی انڈیکس میں ہمارا جو پاکستان ہے, پرٹیکولر بلوچستان ہے, اب ہم دنیا کے 148 ممالک میں سے ہم 148ویں نمبر پہ 2025 میں, جینڈر ان ایکویلٹی گیپ کی وجہ سے. ہماری جو خواتین ہیں وہ تو انکلوڈ بھی نہیں ہے. ہمارے سب نوجوان جو ہے وہ بوائز لڑکے جو ہے وہ اگر انوالو ہے وہ بھی جو ہے مختلف طریقوں سے وہ وکٹم کارڈ کبھی کھیلتے ہیں, کبھی جو ہے کوئی پریاد بنا کی کہ بھائی ہم اس طرح سے اس طرح سے, تو وہ پھر ان ہوتے ہیں کسی سے. بلکہ جب جہاں پہ وہ ان ہوتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پرفارم بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس آلریڈی اپرچونیٹی ہے. جب ایک ملتی ہے تو دے تھنک کہ یار ادھر اپنا 100% دینا ہے اچھے طریقے سے, اور اس کو بہت بہترین طریقے سے جو ہے اس اپرچونیٹی کو اویل کر کے تو خود کے لیے بھی بینیفیشل بنا دیتا ہے, سوسائٹی کے لیے بھی, اسٹیٹ کے لیے بھی جو ایک بہت بینیفٹ کے طور پہ آتا ہے. بڑے اچھے کام کرتے ہیں. تو جو وکٹم کارڈ ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی پالیسیز جب یوتھ کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو, اب دیکھ لیں یوتھ پالیسی ہے ابھی یہ 2025 میں جب آئی, اس میں اب دیکھ لیں کتنے انڈیکیٹرز ہیں جو یوتھ کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے. یوتھ پالیسی اس طرح سے بنائی ہوئی ہے, آپ ان سے پوچھو بولو کہ آپ نے اپنے یوتھ کے ساتھ کتنے کنسلٹیشنز کیے ہیں. یوتھ کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئے کہ وائس کتنی ہے اس میں 24-25 پیج پہ مشتمل ایک پالیسی, آپ اتنے بڑا چڑھا کر آپ اس کو جو وہ لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہاں پہ یوتھ کے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. یوتھ کے ایشوز کو اگر آپ ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کے PSKP میں کہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یہ جو پبلک سیکٹر کی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں
کہاں پہ یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟ جو یوتھ اسپیسیفک ہے، 2 فٹسال بنانے سے اور 2 یوتھ ہاسٹل بنانے سے بھی آپ کی ایشوز کو حل نہیں. بالکل ایسا ہی. آپ کو اوورال جو ہر ڈپارٹمنٹ میں یوتھ کو کس طرح سے آپ نے 74% آپ کا پاپولیشن ہے یوتھ کا. آپ جو آپ کے 65 ڈپارٹمنٹس ہیں، 100 ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ کے پاس کون سا فریم ورک ہے جو آپ یوتھ وومین اسکیم کریں گے؟ بہت سے جو انڈیکیٹرز ہیں، ہر ایک انڈیکیٹر کام کرنا ہوگا. یوتھ کے اکنامک امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہوگا، سوشل امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہوگا، کلچرل امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہوگا، پولیٹیکل امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہوگا. اب یہ جو انوائرمنٹل امپاورمنٹ ہے، بلوچستان ایک ایسے زون میں جہاں پہ فلڈ بھی آتے ہیں، یہاں خشک سالی بھی ہے، خشک سالی بھی ہے، یہاں پہ ارتھکویک بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سارے چیزیں جب آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا ٹارگیٹ یہ ہو کہ ہم جو یوتھ کے مختلف ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. اب یوتھ کی جب ایشوز پہ آپ کام کر رہے ہیں، 6 انڈیکیٹرز جو امپاورمنٹ کے ہیں، یہ 6 انڈیکیٹرز پہ جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو جو چاہے فلڈ آ جائے، چاہے ارتھکویک آ جائے، ڈراؤٹ ہو، اس میں آپ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سارے چیزیں جو ہے تو وہ یہ جو پالیسی ہے، پالیسی جو ہے وہ میرے خیال سے اس وقت میرا خود پرسنل ایک کرٹیسزم اس لحاظ سے کہ یہ جو پالیسی ہے وہ یوتھ کی ایشوز کو اس طرح سے ایک جنرلائزڈ پالیسی ہے. آپ کو مطلب پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بنا ہوا ہے جو ایک پالیسی ہے، اس کو یہاں پہ ہم اس طرح سے ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں، کیوں ہے؟ کیونکہ جب ریالٹیز میں ڈفرینس ہو، پاکستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں کی اور یہاں کی ریالٹیز میں ڈفرینس. پنجاب کی اپنی ریالٹیز ہے، خیبر پختونخوا کی اپنی ریالٹیز ہے، بلوچستان کی اپنی ریالٹیز ہے، کراچی کی اپنی، سندھ کی اپنی. تھوڑا سا اس کو مزید لوکلائز کرنا پڑے گا ہمیں. اس کو ہم ایک ٹرم اس کے لیے یوز کرتے ہیں، گلوکل کہتے ہیں. گلوکل، گلو جو ہے وہ گلوبل سے، گلوبل سے اور گلوکل یہ جارج ریٹزر ہے، انہوں نے یوز کیا تھا. یہ ایک ٹرم ہے، سوشل سائنٹسٹ ہے سوشولوجی کا. تو یہ گلوکل جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کے کانٹیکس میں ہم اگر بلوچستان کو لوکلی اسٹڈی کر کے اس کو گلوبل میں وہاں پہ اگر نظر آ جاتا ہے تو ہم اس کو پھر گلوکل کہتے ہیں. تو ہماری جو بلوچستان کی ایشوز ہے اس کو ہم نے گلوکل کرنا یا ہمیں نیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یوتھ کی جو پالیسی ہے، یوتھ کو بلوچستان سینٹرک اگر ہم بنا دیتے ہیں، اب کہاں پہ کس طرح سے بلوچستان اپنی 35 ڈسٹرکٹس کتنے کنسلٹیشنز ہوئے یوتھ کے ساتھ، یوتھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی ایشوز کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 20,000 سے زیادہ سکولز ہیں. اب یہ جتنے بھی سکولز ہیں یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے انرولمنٹ ہوتی ہے، انرولمنٹ کو ایگزیجریٹ کرتی ہے تاکہ وہ پھر سینکشن پوسٹ جو ہے اس کو زیادہ نہ دکھایا جائے کہ اتنی پوسٹوں کا اور ضرورت ہے، اتنا اور ضرورت ہے، اتنا اور ضرورت ہے. یہ پوسٹس جتنے بھی ہیں سینکشن اس کو دکھانے کے لیے کہیں پہ اگر انرولمنٹ 100 اسٹوڈنٹس کے ہیں، یہ ایک طرح سے ہم نقصان کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ میں جانا ہوتا ہے، جانا پڑے گا گراؤنڈ میں جا کے ہمیں ساری چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس بیس بنا کے. آج کل تو سائنٹیفک دور ہے، ایک موبائل ہاتھ میں لے کے ایک پورٹل پہ آپ تمام تر جو جتنا بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ہم کرتے بھی رہے ہیں، یہ آپ کے SM یہی کام کر رہے ہیں. ٹیچر کا دیتا ہے آپ کے پاس، اسٹوڈنٹ کا دیتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پورٹل ہونا چاہیے. اچھا، جہاں پہ ہم یہ بھی چیز دیکھ رہے ہیں کہیں کہ ہماری جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے یا ہماری گورننس کا جو ہے نا وہ تھوڑا ایشو. ایسے یوتھ پالیسی فار ایگزامپل بنی تو اس میں جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کتنی آپ کے ڈائلاگز ہوئے، کتنے ان کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کہیں گورننس یا جو ہمارا ایک جسٹس سسٹم ہے وہ تھوڑا ویک ہے. تو ایز این انڈیویژول ایک انسان کا اپنا بھی ایک وہ بولتے ہیں نا، آپ کا کچھ اپنا بھی کردار ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر. تو ایز اے ریسرچر، ایک ریسرچر تو ریسرچ کر کے دے رہا ہے، ایک ایشو کو، ایک گیپ کو فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے. ایز این انڈیویژول ہر بندہ اپنا رول کس طریقے سے پلے کر سکتا ہے؟ ان مسئلوں کو ہائی لائٹ کر کے گورنمنٹ کے سامنے بار بار ہائی لائٹ کرے کہ جی یہ مسئلہ ہے اینڈ وی وانٹ سولوشن ٹو دس. ایز اے ریسرچر ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم ارباب اقتدار جو لوگ ہیں یا پالیسی میکرز جو ہیں ان تک کچھ چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ اس پہ کام کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے کام کیا تھا جینڈر بیس پالیسی انالیسس میں. اس میں بلوچستان کی جو جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومن امپاورمنٹ کی جو پالیسی ہے کہ یہ کس حد تک مین اسٹریم ہو چکی ہے. اب اس کے لیے ہم نے جب اس پہ کام کیا تھا، اس پالیسی میں ہوا کیا، ہمیں نظر یہی آیا کہ کوئی ایسا پریکٹیکل کام اس پہ ہوا ہی نہیں ہے.
یعنی اس کے ہم نے ایک انالیسس کی کہ جینڈر بیس پالیسی جو پالیسی جینڈر کی ایکویلٹی کے لیے بنی ہوئی ہے اس پہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں ہے. آپ جتنے بھی انفراسٹرکچر پورے بلوچستان میں دیکھ لو, آپ سیکریٹریٹ میں چلے جاؤ, وہاں پہ خواتین کے لیے اسپیسیفک خواتین کے لیے کون سے ایسے فیسیلیٹیشنز ہیں جب آپ کلیم کر سکتے ہیں, سوائے یہ ایک جو کیئر سینٹر ہے وہ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے سیپریٹ جو واش رومس کی, بالکل ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے ڈپارٹمنٹس میں ان کے لیے کوئی ایسا آپ نہیں دیکھ سکیں گے کہ ان کے لیے کوئی اسپیسیفک ایریا. اور اگر کوئی اسپیسیفک ایریا بنایا بھی ہوا ان پہ اتنا احسان کرتے کہ مطلب یہ کہ جائیداد ہے ان کے نام کو کر, کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر بنایا بھی ہوا تو الٹا ان پہ احسان بھی کرتے کہ تو آپ لوگوں کے لیے فکس آپ کے میں اس کو یوز جو باقی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہے, فار ایگزامپل جو معذور جو پرسنز وتھ ڈس ایبلٹیز ہیں ان کے لیے لفٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرے منزل میں وہ کیسے اوپر پہنچے, بالکل ایسے ہی تیسرے منزل میں کیسے پہنچے. ایون کہ مطلب اکثر ڈپارٹمنٹس میں آپ دیکھیں گے وہاں پہ ان کے لیے جب یہ ویل چیئر اوپر چڑھانے کی سیڑھی بھی موجود نہیں, وہ بھی بنایا آدھا فٹ اوپر کر کے بنا لیتے کہیں کہیں تو نہیں جا سکتے. یعنی وہ ہمارا جو یہاں کے جو آفیشیل انوائرمنٹ ہے وہ انکلوسیو نہیں, ایکسکلوسیو ہے. یعنی ایک طرف ہم خواتین کو مارجنلائز کرتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ پرسنز ود ڈس ایبلٹیز کو مارجنلائز کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک ایسے سچویشن میں جب آپ چیزوں کو ایز اے ریسرچر دیکھ رہے ہوتے تو آپ گورنمنٹ کو انفارم کرتے کہ یہ چیزیں ہیں, پھر آپ رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں آپ سامنے ہم رکھ رہے ہیں. اب آگے گورنمنٹ چونکہ ریسرچر بھی ہے, ریسرچر صرف یہ ریکمنڈیشن نہیں, ریسرچر بھی امپلیمنٹر نہیں ہوتا, امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, پھر بھی آپ کو انفارم کر سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے یہ چیزیں میں نے کی, اب آپ اس کو دیکھیں. یوتھ ہے, یوتھ کے کیریئر پہ کام ہو. اب پورے بلوچستان یوتھ جو کالج میں انرول ہو رہے ہیں, آپ ان سے پوچھو آپ کس ڈگری میں اپنے آپ کو انرول کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ گھر والوں نے ڈیسائڈ کیا کہ آپ پری میڈیکل میں چلیں. اب کرنٹ مارکیٹ پر پری میڈیکل کا ہے, پری انجینئرنگ کا ہے, کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے نا ان کی, کمپیوٹر سائنس کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. یہ چیزیں تو یوتھ کو پتہ ہونی چاہیے. جب آپ پہلے دن یوتھ آتے ہیں یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں تو یونیورسٹی میں وہ کیپیسٹی نہیں کہ وہ ان یوتھ کو لے جا کے ان کو اورینٹیشن کرائے کہ ہمارے پاس یہ ہال ہے, یہ ہم لائبریری کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ ہم کمپیوٹر لیب کے طور پہ یوز کرتے ہیں, یہ ہمارا کانفرنس ہال ہے, یہ ہمارا سیمینار ہے, یہ ہمارا کلاس روم ہے, یہ ہمارے آفیسز ہیں. اس طرح سے آپ کئی بھی جو ہے اس طرح کا کوئی اورینٹیشن نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کو لے جا کے پوری ایک ادارہ جو ہے اس کو دکھایا جائے اور اس ان کو انفارم کر دے. وہ جب ڈائریکٹ آتے ڈپارٹمنٹس میں کلاس روم تک محدود ہوتے کو باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. پھر باہر ان کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, باہر گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ سب ورژن کی طرف ان کو لے کے چلتا ہے. تیسرے چوتھے سیمسٹر میں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم نے یہ فیلڈ چوز ہی نہیں کرنی تھی, ہم نے تو دوسری طرف جانا تھا. اب دیکھ لیں آج بھی جو ہے وہی کلاسیکل جو ہے سوشیولوجی پڑھایا جا رہا ہے, کلاسیکل پولیٹیکل سائنس, کلاسیکل سائیکالوجی. تو یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہے. آؤٹ ڈیٹڈ تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ دے آر سورس آف انفارمیشن فار اس, لیکن آج کی ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتا. آج کے کانٹیکسٹ میں فٹ کرنے کے لیے اس کو مولڈ نہیں کیا جا رہا نا. اب آپ جو ہے فار ایگزامپل سوشیولوجی کو اگر آپ پڑھا رہے تو آپ سوشیولوجی میں مائگریشن ضرور پڑھو, آپ جنڈر پڑھو, کلائمیٹ چینج پڑھو. یوتھ کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں لیکن یوتھ کو لیپ ٹاپ سکھانے کے لیے آپ کے پاس کورسز جو ہے موجود, اسکل نہیں ہے. کمپیوٹر سے اچھا کمپیوٹر سائنس ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھایا گیا تھا, وہ سال میں جو ہے وہ مشکل جو ہے 8-10 کلاسیں ہو جاتی ہے, وہ بھی نہیں ہوتی. لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کا یوز اس کو پتہ نہیں. اس طرح ہم بات کر رہے کہ وومن ٹریفکنگ کی جب ہم نے بات کی یا فورس میرجز کی ہم نے بات کی, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس کے اسٹیٹس بھی بتائیں کہ کتنی پرسنٹیج اس کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو ہم جب انکلوژن کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک میننگ فل انکلوژن لوگوں کی انکلوژن اس میں ایڈ کرنی ہے, اور ان چیزوں کے مد نظر اگر ہم رکھیں تو یہ چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں انکلوژن کے تھرو. تو ایک سوسائٹی جو کہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزرویٹو سوسائٹی ہے, اس میں ایک مرد اپنا کردار کس طریقے سے نبھا سکتا ہے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. یہ جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے ہمارے پاس, یہ فورس میرجز ہو رہی ہیں, اگر ہم مردوں کو امپاور کریں, اگر وہ امپاور ہو کے اپنی وائسز کو آگے لے کریں, تو یہ مسئلہ اس کے تحت کتنی زیادہ پرسنٹیج پہ حل ہو سکتا ہے. اچھا میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہے یا ٹریفکنگ فورس میرج, پوری دنیا میں جو ٹریفکنگ فورس میرج ہے یعنی 40 ملین پیپل آر لیونگ ہیومن ٹریفکنگ کے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو 15 ملین جو ہے وہ فورس میرجز میں ہے.
اور 15 ملین میں 88% یہ وہ خواتین. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا اسٹیٹسٹکس ہے. یہ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے اور ورلڈ اکنامک فورم ہے, ان کا ایک کمبائنڈ اسٹڈی تھی, جوائنٹ اسٹڈی تھی. انہوں نے اس ایشو کو رکھ کے اسٹڈی کیا. یہ پورے ورلڈ کا ایک اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس موجود. چونکہ ہیومن ٹریفکنگ جو یہ ایک ہڈن ایشو ہے, یہ چھپا ہوا ایشو ہے. اس کو یعنی سرفیس پہ یہ ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس موجود نہیں ہے, صرف ہمارے پاس اسٹیمیٹس ہوتے ہیں. ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ موجود ہیں. تو اس کے لیے جو ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو موجود نہیں ہے, لیکن جو اسٹیمیٹس لگائے ہیں ورلڈ اکنامک فورم اور ILO نے, ان کی کہنے کے مطابق جو 40 ملین پیپل ہے ٹریفکنگ میں جو رہ رہے ہیں, 15 ملین پیپل ہے دے آر ڈوئنگ فورس میریجز, اور 15 ملین میں سے جو ہے وہ 88% یہ وہ خواتین. تو دیکھیں کتنا بڑا ایک پرسنٹیج ہے خواتین کا کہ وہ اس چیز میں جو وہ. اب آپ کی بات اگر اس طرح سے کہ ایک مرد جو ہے وہ کس طرح سے ان ایشوز کو جو ایڈریس کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خواتین کو امپاور کر دے, اس لحاظ میں اگر آپ کو یہ کہوں, میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ چونکہ اگر ہم جینڈر ایکولیٹی کے کانٹیکس میں ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو وجہ ایک اس بات پہ کہ ہم مرد پہ ریلائنس کر لیں. وائی ناٹ وی شوڈ میک بوتھ آف دیم ایکولی امپاورڈ کے دا پارٹ آف دس پروسیس کے. اس میں دیکھیں پورے ورلڈ میں آلموسٹ خواتین جو ہے وہ آف ٹوٹل پاپولیشن ہے. پاکستان میں بھی سیم یہی سچویشن ہے, تھوڑی سی مطلب فرق ہے, جو 49 اور 51 کا ڈفرنس ہے, یا 48 اور 52 کا ڈفرنس ہے. تو یہاں پہ بھی آلموسٹ ایکول پرسنٹیج ہے. تو اب اگر آپ آف پاپولیشن کو خاموش رکھتے ہیں اور آف پاپولیشن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو خاموش پاپولیشن ہے ان کی آواز بنے, آپ یہ وائلیٹ کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس بیسڈ ایک اپروچ ہوگا. بجائے اس کی کہ ہم تمام تر جو خواتین اور دونوں کو ہم ایک انکلوسیو اپروچ کہتے ہیں, دونوں کو ہم اس میں انوالو کر دیں, اور ان ایشوز کو جو خواتین کے ایشوز ہیں خواتین کے لینس سے اس کو ہائیلائٹ کرنا شروع کر دیں. خواتین جو ہے اس کو زیادہ اپنے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. جو مردوں کے ایشوز ہیں مرد اچھے طریقے سے مین اسٹینڈ پوائنٹ سے کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹرانسجینڈر کے ایشوز ہیں, وہ ٹرانسجینڈر کے اسٹینڈ پوائنٹ سے ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں گے. پھر ایک انکلوسیو اپروچ کے تحت ان سب کو کمبائن کر کے کلیکٹیو ایک میکینزم ہم بنا سکتے ہیں ان ساری ایشوز کو حل کرنے کے لیے. تو یہاں تک تو میں یہ کہوں گا کہ میں صرف ڈومیننٹ میل کی بات نہیں کرتا کہ ہم ایک مین کو یا ایک میل کو جو ہے وہ امپاور کر کے ہم ان کو یہ کہے کہ آپ خواتین کو بھی امپاور کر لیں. ہماری جو سوشل سٹرکچر ہے, سوشل سٹرکچر میں ہمارے پاس دو قسم کے سوسائٹیز ہیں. سمپل سوسائٹی ہے جو ٹرائبل سوسائٹیز ہے, اور دوسری کمپلیکس سوسائٹیز ہے جو اربن سوسائٹیز. اب جو سمپل سوسائٹیز ہے اس کو اس کانٹیکس میں ہم امپاور کر دیں. جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں اربن سینٹرز جو ہے اس کو اربن سینٹر کے کانٹیکس سے ہم اس کو ان کی ایشوز کو ایڈریس کر لیں. اب ان دونوں کو چونکہ اب یہ ایگزسٹنگ ریالٹی ہے, اسے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اب جب ڈینائی نہیں کر سکتے ان کی ایشوز تک پہنچنے کے لیے پھر یہی ایک اپروچ اپنا کے دونوں کو انکلوسیو بنا کے میل فیمیل دونوں کو انکلوڈنگ ٹرانسجینڈر تینوں کو, بلکہ اب ساتھ میں پھر ہم یہ جو ہے سمپل سوسائٹی کے کانٹیکس سے بھی جو ہے سلوشن لائے, اور کمپلیکس سوسائٹی کے کانٹیکس میں بھی ہم جو ایک سلوشن لائے. تو یہ کیا ایک اسٹیٹ کے لیول پہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, گورنمنٹس کر سکتی ہیں. سپوز ایجوکیشن ہے, آپ ایجوکیشن کو جو ہے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ جو انرولمنٹ ہمیں بڑھانا ہے. جو لاسٹ ٹائم تھوڑا سا دیکھا گیا کہ خواتین جو ہے وہ ان کی جو لڑکیوں کا پرسنٹیج ہے وہ کچھ بڑی ہے, لیکن اب وہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے. میں خود ریسرچر ہوں, کچھ چیزوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جب فیلڈ میں چلا جاتا ہوں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اکنامکلی ان کو امپاور کرنا ہوگا دونوں. اسی طرح آپ پولیٹیکلی ان کو پولیٹکس میں انکلوڈ کرنا ہوگا. پورٹ فولیو میں خواتین نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح یوتھ ہے. اب یوتھ کی جو منسٹری موجود ہے, اب یوتھ کی منسٹری کیا کر رہی, کس طرح سے کر رہی, ان چیزوں کو وہ یوتھ کو زیادہ فوکس کر کے تمام تر جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ہر انڈیکیٹر پہ ان کو کام کر لینا چاہیے. جینڈر یوتھ مائگریشن ایز اے کورس کے طور پہ کالج لیول, یونیورسٹی لیول پہ تھرو سینڈیکیٹ, تھرو بورڈ آف گورنرز, یہ مختلف جو ایکسپرٹ بورڈس ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یا ہائر اسٹڈیز کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کورسز کو جو ہے وہ اس میں انکلوڈ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مائگریشن کیا ہوتا ہے,
کیا رسکس ہوتے ہیں, کیا Impact کیا ہے. فل فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں اس کے, کلائمیٹ سے کیا ہوگا, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو اس میں انکلوڈ کرتے, وہ مائگریشن کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرتا ہے, جینڈر کیسے افیکٹ ہوگا, یوتھ کس طرح سے افیکٹ ہو سکتے ہیں, اور یوتھ کس طرح سے بینیفیشل ہو سکتے ہیں سوسائٹی کو بچانے کے لیے, کس طرح سے یوتھ کو پوٹینشیل بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے یوتھ کو سبورجن سے روک کر کے ایک پازیٹیو سوسائٹی کی طرف ان کو لے جایا جائے. تو یہ میرے خیال سے کر لینا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ جو ٹریفکنگ انٹو فورس میریج ہے یا بیگنگ ہے یا باقی جو فورس لیبر ہے, باؤنڈیڈ لیبر ہے, فیول سمگلنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں بکران ڈویژن میں, یہ سارے جو ہے اس کو ہم تھرو پالیسیز اس کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. پروونشل نیشنل لیول پہ تو پالیسیز بن چکی ہیں, لیکن اس کو مزید یہ وہ بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے کہ پروونشل لیول پہ بھی جو ہے انہیں پالیسیز کو اڈاپٹ کر کے کچھ چینجز کے ساتھ جو سوشل ڈائنامکس کی کانٹیکس میں اس کو فردر جو ہے وہ انٹرپریٹ کر کے ان ایشوز کو جو ہے روکا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے پراپر جو ہے ایک میکینزم, اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹریفکنگ ان فورس میریج ہے یا ہیومن ٹریفکنگ اوورال جو براڈ ایک کانٹیکس ہے, یا ہیومن سمگلنگ جو ایک براڈر کانٹیکس ہے, اس کے لیے جو FIA ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, لیویز ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی کورسز میں باقاعدہ ان سبجیکٹس کو انکلوڈ کیا جائے تاکہ وہ جان سکے کہ کل کو جو بندہ آ رہا ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کا وکٹم ہے, ہیومن سمگلنگ کا ایک وکٹم ہے. یا کس طرح سے مطلب ایک بندہ جو ہے اس کی جو رائٹس ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, تاکہ وہ جو وہاں پہ جاب کرنے والا ہے اس کو اپنے ان چیزوں کا پتہ ہو اور اچھے طریقے سے وہ ڈیل بھی کر سکے. اسی طرح جو ریہیبلیٹیشن کے میتھڈولوجیز ہے, ریہیبلیٹیشن کی میتھڈولوجیز ہمارے پاس بہت سارے کنونشن موجود ہیں. UNODC اس پہ کام کر رہی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کام کر رہا ہے, اس پہ UNHCR کام کر رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہماری اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہے مختلف چیزوں میں کہ ان جو ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ کی ایشوز ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. اسی طرح جو ورلڈ اکنامک فورم ہے, ILO ہے, یا اسی طرح جو UN کے مختلف ادارے ہیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے تھرو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے تھرو, جو جینڈر پیریٹی ہے اس کو پاسبل بنانے کے لیے یا جینڈر انیکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے اسٹیٹ کے اپنے ادارے جو ان چیزوں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام جو ہے اور زیادہ افیکٹو کر لینا چاہیے تاکہ یہ جو جینڈر انکلوسیو ایک اپروچ کی طرف ہم چلے جائیں. اور یوتھ کو بالکل بھی مد نظر رکھے, یوتھ کو بالکل بھی نظر انداز نہ کرے, کیونکہ یوتھ ہمارے 64% کی ہے, وہ نیشنل لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ 74% ہماری یوتھ ہے. ان یوتھ کو جو ہے وہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے کانٹیکس میں ان کے لیے ایک طرف اگر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے کہ 30,000 اتنے لوگوں کو باہر بھیجا جائے گا, بے شک بھیج دیں, لیکن اس کا ایک ایکو بنائیں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں کی جو لوکل عوام یہاں ان کو پیدا ہو. اور اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ جو یہاں لوکل مارکیٹس ہے, ان لوکل مارکیٹس کو اسٹیبلش کیا جائے. بلوچستان کی جو اکانومی ہے ایگری اکانومی ہے, ایگریکلچر بیسڈ ہے, لائف اسٹاک کی اکانومی ہے, چھوٹے موٹے کاروبار ہیں, تو ان تینوں کو جو باقاعدہ ایک مارکیٹس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے جو ماڈرن دور میں ایشوز لوگوں کے ایڈریس کر سکے. جو ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام ہے اور جو میکینزم ہے مارکیٹ تک رسائی آسان بنایا جائے. زیادہ ٹیکسیشن میں بلوچستان کے لوگ زیادہ جو ہے ولنریبل ہیں, ٹیکسیشن میں چھوٹ دیا جائے اچھا خاصا. اس طرح سے میرا بھی خیال کہ اگر ہم ان چیزوں کو کر لیں اور پھر ہماری ایشوز ایڈریس نہ ہو اور ہماری یوتھ ایک انکلوسیو اپروچ کے تحت اپنے خواتین کو, ٹرانسجینڈر کو اب ملا کے جتنے بھی ایشوز چاہے مائگریشن کی مد میں آتے ہیں چاہے اور جتنے بھی حالات میں آتے ہیں ان کو اگر ہم ایڈریس کر لیں حل ہو جائیں پھر ہم ہوں گے اور ہم ایک بہتر سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی بہترین بن سکتی ہے آئیڈیل سے آئیڈیل کی طرف. تو ہماری جو سوسائٹی ہوگی وہ ریئل بھی ہوگی اور آئیڈیل بھی ہوگی. ریئلسٹک آ جائے گی, آئیڈیلسٹک کی جگہ ریئلسٹک ہم کر دیں گے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا. بہت اچھا لگا آپ سے بات. تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ کے اس ادارے کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.